अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। बहुत कम हुआ है कि 24 घंटे में मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा एक वीलॉग या वीडियो की हो। लेकिन आज के दिन में बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, 2 की डेवलपमेंट्स हैं। एक तो कल रात के बाद से आज सुबह आपने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कराची की पार्टी है, उसने हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ से अलहदगी का बाज़ाब्ता उन्होंने मायदा कर लिया, एग्रीमेंट अलग हो गए। उसके हवाले से उन्होंने एक रिटन एग्रीमेंट भी किया। उसके हवाले से फिर उन्होंने शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसके बाद इमरान खान की हुकूमत के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं। कितने कम नज़र आते हैं इसके हवाले से भी मैं कमेंट करूँगा। लेकिन उससे भी बढ़ के जो एक मगरबी मुल्क, एक बहुत अहम बड़ी पावर का जो ख़त है, जो मुरासिला है, उसके हवाले से मेरे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। उस हवाले से हमें एक ब्रीफिंग मिली पाकिस्तान के की जर्नलिस्ट को, एंकर्स को और एडिटर्स को। उस हवाले से मैं चीज़ें जो हैं आपके सामने रखता हूँ, उसकी अहमियत के हवाले से भी मैं बात करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले इस सो कॉल्ड ख़त के ऊपर आ जाते हैं। मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये कोई एज सच ख़त नहीं है। इसके लिए लफ्ज़ ख़त जो है, जो लेटर है, ये प्रोफेशनली इनकरेक्ट होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट की वेस्टर्न कंट्रीज़, जो वेस्टर्न अलायंस का कोई एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, जिसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया उस ब्रीफिंग में, जिसे मैंने भी अटेंड किया और कम से कम 15 लोगों ने अटेंड किए। इसे आप कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। जब तक मैंने ये ब्रीफिंग अटेंड नहीं की थी, मेरा असेसमेंट या एनालिसिस ये था और मैंने गुरेज़ किया इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने से। वो ये था कि ये पाकिस्तान के किसी एम्बेसी से या एम्बेसडर ने मुख्तलिफ जो कॉन्वर्जेशंस या अलर्ट्स या वार्निंग्स हैं, ये जो डिस्कशंस हैं, उनकी समरी यहाँ पे फॉरेन ऑफिस में भेजी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है बदकिस्मती से। ये बाकायदा एक की मेजर वेस्टर्न पावर जो है, जो वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा है, उसने एक कम्युनिकेशन की है। इसे आप ऑफिशियल कम्युनिके कह सकते हैं। ये एक ट्रिपल कोडेड साइफर मैसेज है जो पाकिस्तान में 7 मार्च 2022 को ये रिसीव हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, फॉरेन ऑफिस के अंदर, फॉरेन सेक्रेटरी के पास, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस DGISI के पास। तो ये एक मैसेज है, ये एक समरी नहीं है, ये कोई एनालिसिस नहीं है, ये कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है, ये कोई पाकिस्तान एम्बेसी का एज सच डिस्पैच नहीं है। क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों में कुछ दिनों से ये चीज़ गर्दिश कर रही थी, जब से 27 तारीख के जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक कागज़ वहाँ पे लहराया। उसके बाद हर किस्म की स्पेकुलेशन हुई। आज की जो मीटिंग और ब्रीफिंग थी, इसके बारे में इसका मेन मकसद ये था कि बहुत से फेक लेटर्स जो हैं, कोई वाइट हाउस का बनाया हुआ, कोई वाइट हॉल का बनाया, कोई यूरोपियन यूनियन का बनाया, लोगों ने मज़ाह बना दिया उसका। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप पे वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये सारी के सारे जो मैसेजेस सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, ये सब फेक है। जो एक्चुअल चीज़ है वो खासी कॉम्प्लेक्स है, वो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, वो ट्रिपल कोडेड साइबर मैसेज था। और जिसकी ऑफिशियल ने हमें उस हवाले से ब्रीफ किया बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे, उसके पास वो मैसेज था। लेकिन उसने जब जर्नलिस्ट को ब्रीफ किया तो उसने उस मैसेज को वहाँ से पढ़ा, लेकिन उसके एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ नहीं किए, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स इसके ऊपर अप्लाई होता है। अगर कोई आपको ये कहे, जर्नलिस्ट या शहरी या सिटीजन, कि उसने ये देखा है, तो वो झूठ बोल रहा है, आपको मिस इन्फॉर्म कर रहा है, वो डिसइंफॉर्मेशन होगी। कैबिनेट मेंबर्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, DGISI, फॉरेन सेक्रेटरी और जो कैबिनेट फॉरेन मिनिस्टर और जो कैबिनेट के की कैबिनेट मेंबर्स हैं, उसके अलावा किसी को फिजिकली तौर पर ये कागज़ पढ़ने के लिए, ये कम्युनिकेशन जो है, हाथ में नहीं दिया गया। आज की सूरत हाल ये थी कि पहले ये ऐलान हुआ, हमें ज़ाहिर है कि एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस से ये कहा गया कि 2 बजे इस हवाले से ब्रीफिंग होगी और आपको ये कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिके ये हाथ में दिया जाएगा पढ़ने के लिए। फिर बाद में आया कि ये 2 बजे नहीं होगी, डिले हो गई है, ये 3 बजे होगी। बहरहाल 3 बजे के हवाले से जब मैं और कम से कम 14-15 लोग वहाँ पे पहुँचे, जर्नलिस्ट, जिसमें एंकर्स और एडिटर्स थे, तो ये चीज़ लटकने लग गई और उसमें ज़्यादा वक्त होने लग गया। 4 बज गए, 4:30 हो गए। उसके बाद फिर जाके ये ब्रीफिंग जो है हुई। अब ये क्यों हुआ लेट? उसकी वजह ये थी कि ये सवाल उठा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, किसी क्वार्टर से कहा गया कि इट विल बी अ वायोलेशन ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट की वेस्टर्न कंट्री का कम्युनिके है, इसे इस तरह से शेयर नहीं किया जा सकता। तो फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, लॉ मिनिस्ट्री से इस हवाले से, और इंस्टीट्यूशंस का भी ये व्यू था, तो फिर उनसे उस पर एक लीगल एडवाइस ली गई और उसके बाद ये नया तरीका इख्तियार किया गया कि कैबिनेट को तो वो कागज़, वो कम्युनिके दिया गया पढ़ने के लिए, लेकिन जो हम लोग थे, मीडिया लोग जो वेट करते रहे तकरीबन 2 घंटे, उनको फिर ये
اس کے بارے میں بریف کیا گیا، لیکن وہ کاغذ ہاتھ میں پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا. میں اس پہ ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں کچھ شکوک پیدا ہوتے ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے. اس میں کسی ملک کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا. کوئی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ کمیونیکے واشنگٹن سے آیا ہے، وائٹ ہاؤس سے آیا ہے، لندن سے آیا ہے، برسلز سے آیا ہے، یورپین یونین سے آیا ہے، تو وہ اس میں غلط بیانی کرتا ہے یا اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. وہ انٹرپریٹیشن جو بہت ہی احتیاط سے کی جا سکتی ہے وہ کہ یہ ایک ایسا کی ویسٹرن کنٹری ہے جو امریکہ کے قریب ہے اور امریکن الائنس کا حصہ ہے، اور اس نے پورے الائنس کے بہاف پہ یا اپنے اور امریکہ کے بہاف پہ اس کمیونیکیشن کو کمیونیکیٹ کیا ہے. 7 مارچ کو کیا ہے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پاکستان میں فائل ہونے سے پہلے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے 24 گھنٹے پہلے یہ کمیونیکیشن کی گئی. میں نے جیسے آپ کو کہا یہ 4 جگہوں پہ یہ کمیونیکیشن کی گئی ہے: پرائم منسٹر آفس میں، آرمی چیف کو، DGI کو، پاکستان کے فارن آفس. کمیونیکیشن بڑی عجیب و غریب قسم کی کمیونیکیشن ہے. فارن آفس کا یہ خیال ہے، اور جو لوگوں نے ہمیں بریف کیا ہے کی آفیشلز نے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی ڈپلومیٹک کمیونیکے میں اتنی اسٹرانگ اور اتنی رف اور اتنی ٹف لینگویج جو ہے وہ یوز نہیں کی جاتی. عموماً ڈسپلیجرز کا اظہار کیا جاتا ہے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں کمیونیکے ہوتے رہتے ہیں. ہندوستان کے چارج ڈی افیئر یا ایمبیسڈر جب یہاں پہ ہائی کمشنر ہوتے تھے، یہاں پہ انہیں بلایا جاتا ہے. اسی طرح پاکستان کے ہائی کمشنر کو دلی میں ہندوستان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز میں بلایا جاتا ہے اور ایک ڈسپلیجر کا مختلف چیزوں پہ اظہار کیا جاتا ہے. لیکن ہندوستان اور پاکستان یا جو بھی پاورز ہیں، خاص کر کے انڈیا اور پاکستان، جب ایک دوسرے کے ساتھ ڈسپلیجر کا اظہار کرتے ہیں تو بہت ہی سافٹ ڈپلومیٹک لینگویج میں کرتے ہیں. یہ 2 ایسے ملک ہیں جو کم از کم 3 یا 4 دفعہ ایکٹیو لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ کر چکے ہیں، لیکن کبھی ڈپلومیٹک نارمز کو یہ دونوں ممالک جو ہیں دلی اور اسلام آباد آپس میں وائلیٹ نہیں کرتے. یہاں پر بڑی ہی اسٹرانگ لینگویج یوز کی گئی ہے. اب اس کی آسان زبان میں یہ کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو وزٹ ہے رشیا کا، ماسکو کا، اور پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ جو ملاقات ہے یوکرین کی جنگ کے آغاز میں، یہ جو بیہیویئر ہے یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم اس پہ شدید ترین اپنا ڈسپلیجر کا اظہار کرتے ہیں، اور اس لیول سے بہت ہی ہائی لیول فورم میٹنگز ہوئی ہیں ہمارے ہاں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اسے کمیونیکیٹ کرنے کا کہ یہ بیہیویئر جو ہے، جو روگ بیہیویئر ہے یا ایک ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے، اسے بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اب یہ بہت عجیب بات ہے جو ابھی میں کہنے لگا ہوں، اب جبکہ پاکستان میں نو کانفیڈنس ووٹ آ رہا ہے، یعنی نو کانفیڈنس ووٹ آنے سے پہلے یہ کمیونیکے آ گیا تھا، 1 دن پہلے، 24 گھنٹے پہلے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے جو کنسلٹیشنز ہوئی ہیں وہ کئی دن پہلے سے ہو گئی تھیں. بہرحال اس میں ہے کہ چونکہ نو کانفیڈنس ووٹ پاکستان میں آ رہا ہے، اگر تو یہ نو کانفیڈنس ووٹ فیل ہوتا ہے، ہاں ایک اس سے پہلے چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا جو وزٹ ہے ماسکو کا، یہ پرائم منسٹر عمران خان کی ذاتی پالیسی ہے، اور یہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی اور انسٹیٹیوشنل پالیسی نہیں ہے. بھیجنے والے کنٹری نے یہ کنکلوژن کیسے ڈرا کیا یہ ہمیں کلیئر نہیں ہے. اس حوالے سے سوال جواب بھی ہوئے ہیں کہ یہ ان کو کس طرح سے یہ امپریشن ان کو دے دیا، بیکاز ہمارے پاس جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں پہ، اور آج بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے تمام ہی جو ادارے ہیں، پاکستان کا پرائم منسٹر آفس، پاکستان کا فارن آفس، پاکستان کی منسٹریز، اور پاکستان کی جو ملٹری اور انٹیلیجنس کمیونٹی، سبھی کا کنسنسس تھا. اس حوالے سے بہت ڈسکشنز ہوئیں. انفیکٹ سو مچ ہو کہ فارن آفس کی ڈسکشنز کے علاوہ ایکس فارن سیکرٹری اور ایکس ایمبیسڈر ٹو رشیا ان سینٹرل ایشیا، ان کو بھی بلایا گیا. ان سب نے بھی یہ کہا کہ ہمارا جانا ضروری ہے، بیکاز اگر اس اسٹیج پہ ہم نہیں جائیں گے تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ این انسلٹ اینڈ ہیوملیشن فار President Putin and Russia also is an important power. اور یہ ٹرپ تو بہت دیر سے ڈسکشن اور ڈیبیٹ اس کے حوالے سے ہو رہی تھی. ایک تو افواج ٹائپ یہ تھی جس کو چائنیز نہیں مانتے کہ چائنیز نے پریزیڈنٹ پوٹن سے کہا تھا کہ اپنے اس حملے کو یوکرین کے ڈیلے کرے تاکہ ونٹر اولمپکس کے بعد ہو. یہ ویریفائڈ نہیں ہے بیکاز چائنیز فارن منسٹری اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، بٹ یہ ویسٹرن پبلیکیشنز میں یہ سٹوری چلتی رہی امریکن سورسز سے. بہرحال پاکستان کا ماسکو جانا میں چائنیز اپروول بھی شامل تھا، چائنیز ریکمنڈیشن بھی شامل تھی، تو پاکستان اس کو اس سٹیج پہ کینسل نہیں کر سکتا تھا، اور یہ ایک ملٹی ڈیمینشنل یا ملٹی لیول ڈیسیجن تھا پاکستان کا. بہرحال جو کنٹری آف اوریجن ہے جہاں سے کمیونیکے اور ڈسپیچ ہوا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کو اس پوری پالیسی پہ، فارن پالیسی جو پاکستان نے اختیار کی ہے، اس حوالے سے ذمہ دار سمجھتے ہیں. اور انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ اگر تو ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف، تو پاکستان کے خلاف اس کے بڑے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تھنگز ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار پاکستان.
لیکن ساتھ ہی مزے کی بات ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ فال کر جاتی ہے تو پھر پاکستان کو معاف کیا جا سکتا ہے. جو غالباً ایگزیکٹ ورڈ ہے وہ پارڈن ہے یا فورگیونیس ہے جو وہاں پہ یوز کیا گیا. پاکستان کو معافی مل سکتی ہے اگر پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ڈپلومیٹک جو ہے کمیونیکیشن ہے. اس کے ایگزیکٹ چیزیں بتانے کے بعد میں اس کے انالیسس بھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں. ہاں ایک اس میں اور چیز بھی ہے جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہیں یا جو ریلیشن شپ ہیں پورے کلب کے پاکستان کے ساتھ یا ان کنٹریز کے جن کا نام میں نے نہیں لیا یہ پاکستان کے ساتھ ان کا جو دور و مدار ہے فیوچر انگیجمنٹ کا وہ ڈپینڈ کرے گا آن دی سکسیس اور فیلئر آف دی ووٹ آف نو کانفیڈنس. یعنی انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ اگر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کامیاب ہوتا ہے سکسیڈ ہوتا ہے تو پھر ان کی ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ پاکستان کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں, ورنہ پورا کا پورا جو ریلیشن شپ اور انگیجمنٹ ہے وہی سٹاپ ہو جائے گا یا خطرے میں پڑ جائے گا. ٹھیک, یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں اس پہ جو کامنٹ اب اس پہ کامنٹس آ جاتے ہیں کہ جس کی آفیشل نے اس پہ اس کو ایکسپلین کیا ہے اس نے یہ بھی کامنٹ کیا ہے کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈائریکٹلی یعنی یہ جو کمیونیکے ہے اس میں ایک سے زیادہ دفعہ کئی دفعہ یہ ایک سے زیادہ دفعہ پرائم منسٹر عمران خان کا نام بھی استعمال کیا گیا اور اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مینشن بھی ہے. یوں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو اس وقت پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے سامنے ہے جس پہ 2-3 دن میں فائنل فیصلہ ہونا ہے اسے پاکستان کی اس انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ٹورڈز رشیا کے ساتھ لنک کر دیا گیا. اب میں انالیسس آپ کو آفر کرتا ہوں جو ظاہر ہے اس ڈاکومنٹ میں سے نہیں ہے, یہ میرا انالیسس ہے. جو کچھ میں نے پہلے کہا وہ لفظ بھی میرے ہیں, یہ میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی لفظ میں نے وہ یوز نہیں کیا اور نہ مجھ سے نہ میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہے نہ مجھے وہ ڈاکومنٹ دکھایا گیا ہے نہ اس کے ایگزیکٹ ورڈز مجھے پڑھ کے سنائے گئے ہیں, لیکن اس کی سینس میں نے آپ سے کنوے کی ہے. شاید میں وہ سینس بھی کنوے نہ کرتا اگر سارا ٹیلی ویژن میڈیا کھڑے ہو کے اس کے حوالے سے پولیٹیشنز اور بہت سے میڈیا لوگ اس وقت اس کا انالیسس آفر نہ کر رہے ہوتے. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشیا کا جو ٹرپ ہے آفٹر دی چائنا ٹرپ اینڈ ایٹ دی ٹائم آف دی یوکرین وار وہ ٹپنگ پوائنٹ ہو گیا ہے بٹوین پاکستان اینڈ دا ویسٹرن کلب. وہ کے تعلقات تو جب سے پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے میں آپ کو 2-3 پہلی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں اپنے ویڈیوز کے اندر کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی اس ایکسپیکٹیشن میں کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی اور ایک سول ملٹری ہائبرڈ ارینجمنٹ پاکستان میں ایمرج کر رہا ہے, ورنہ یہاں اس سے پہلے 2008 سے 2018 تک ایک سول ملٹری ڈیوائڈ تھی بڑی شدید قسم کی جس میں جو الیکٹڈ گورنمنٹس اور ریپرزنٹیٹیو تھے وہ مسلسل افواج پاکستان کو کنٹروورشل کرتے رہے. ان کی اپنی ایک پالیسی اور ان کا ایک ایجنڈا تھا جس میں وہ جو ایک ویسٹرن ڈیزائر تھی کہ آپ انڈین ڈیزائر بھی ہے لیکن پرنسپلی ویسٹرن ڈیزائر تھی کہ پاکستان کے اندر ایک سول ملٹری ڈیوائڈ ہو جس میں پاکستان کی فوج کو ایک ڈومیننٹ غاصب کے طور پہ دکھایا جائے. بار بار ایسی چیزیں اٹھیں جس میں سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان میں جھگڑا اٹھتا تھا. تو جب ایک سول ملٹری ارینجمنٹ اور ایک ہائبرڈ ارینجمنٹ پاکستان میں شیپ کرنے لگا 2016-17 کے بعد سے تو تعلقات جو تھے اس میں بہت زیادہ تلخی آنے لگی اور جو عمران خان کی حکومت تھی اسے کبھی بھی ویسٹرن لیجیٹمیسی نہیں مل سکی. اگر تھوڑی سی ملی تو وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذاتی یونیک وکری قسم کی پرسنالٹی کی وجہ سے ملی, ورنہ آپ نے دیکھا کہ کوئی میننگ فل انگیجمنٹ برٹن کے ساتھ, جرمنی کے ساتھ, فرانس کے ساتھ, جو کی ویسٹرن کنٹری جو کلب ہیں یا کینیڈا کے ساتھ وہ نہیں ہوئی ہے 2018 کے انتخابات کے بعد. اس میں ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ پینڈیمک آ گیا جس کی وجہ سے گلوبل انٹریکشن جو تھا فزیکل وہ رکا, لیکن بہت سی وجہ یہ تھی کہ اس رجیم کو ہائبرڈ رجیم کو انگیجمنٹ نہیں ملی. اور ہندوستان کے ساتھ بھی شروع میں جولائی 2018 میں جو کوشش کی گئی, جو جولائی 2018 سے سپٹمبر 2018 کے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سیشن تک چلتی رہی, جب یہ کوشش کی گئی کہ ہندوستان کے فورن منسٹر غالباً اس وقت سشما سوارت صاحبہ تھیں, ان کے ساتھ جو سائیڈ لائنز ہیں وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کی پاکستان کے فورن منسٹر کی میٹنگ ہو تو اسے پہلے ہندوستان نے ایکسیپٹ کیا, دین پھر ری تھنک ہوا اور جواباً پھر کہا گیا کہ ہم تو مل ہی نہیں سکتے بیکاز پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ہے. اور اس کے بعد سے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں کبھی بھی بہتری جو ہے نہیں آ سکی, کوئی انگیجمنٹ نہیں ہو سکی. تو یہ میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ اس کا دے رہا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ چل رہا تھا, اس بیک گراؤنڈ کے اندر ہی اس کمیونیکیشن کو اور کمیونیکے کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, اب ایک میرا کامنٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ آپ کے لیے ہوگا, وہ یہ کہ بہت پرانے زمانے میں نے ایک قصہ سنا تھا کہ نیو یارک کے اندر ایک جوش سکسیسفل بزنس مین تھا, بڑا انٹیلیجنٹ.
اس سے اس کے ایک امریکی دوست نے پوچھا کہ یار یہ تم لوگ کیا مطلب تم لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہو، اتنے ذہین فیصلے تم کیسے کرتے ہو، کیا ہے تمہارے دماغ میں اتنی اسپیشل بات؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ ایک اسپیشل قسم کی مچھلی کھاتے ہیں، فش کھاتے ہیں، لیکن ہوتی بڑی مہنگی ہے۔ اس نے کتنے کی ہے؟ اس نے کہا اس کا ایک پیس جو ہے وہ $100 کا ملتا ہے۔ اس نے اس کو $100 اس کے دوسرے امریکن فرینڈ نے دیے اور اسے کہا کہ یار تم میرے لیے بھی لے کر آؤ، میں بھی کھاؤں۔ تو اگلے دن وہ اس کے لیے وہ مچھلی لے آیا۔ جب وہ اس نے مچھلی اس کے لیے کوک کر کے اس کو دی تل بل کے، اور اس نے اس کو کھائی، 2 ٹکڑے اس میں سے کھائے، تو اس نے کہا خبیث کے بچے، یہ تو وہی نارمل مچھلی ہے جو سپر مارکیٹ میں $4-5 کی ملتی ہے۔ تو اس پہ اس کا دوست کہنے لگا کہ دیکھا مچھلی کھاتے ہی تمہیں عقل آ گئی۔ اب یہ یوکرین کی جنگ وہ جنگ ہے جس نے ہمارا سارا پرسپیکٹیو جو ہے وہ دنیا کے بارے میں بدل دیا۔ ہم مغرب کی دنیا کو کیا سمجھتے تھے؟ سمجھنے والے تو سمجھتے ہی تھے، لیکن کامن پارلنس میں ہم BBC کو کیا سمجھتے تھے، CNN کو کیا سمجھتے تھے، لندن کو کیا سمجھتے تھے، واشنگٹن کو کیا سمجھتے تھے، یورپ کو کیا سمجھتے تھے، آزادی، جمہوریت، ڈیموکریسی، فریڈم آف ایکسپریشن، انڈیپینڈنٹ ویلیوز، ان سب کچھ۔ اور یہ کہ ہر ملک جو ہے دنیا میں وہ جو بھی نیشن اسٹیٹس ہیں، انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، سوورن نیشن اسٹیٹس ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں بتائی گئیں، ہمارے مائنڈ میں ڈرم کی گئیں، لیکن گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کی کوئی اس طرح سے حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ کمیونیکے جو ہے یہ کلیئرلی یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کو میسج بھیجنے والا جو ویسٹرن کنٹری یا کلب ہے وہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ سوورن نیشن کے طور پر ٹریٹ کر ہی نہیں رہا۔ اس کے حوالے سے بھی ایک دو بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس ہیں جو اس کے حوالے سے کہیں پہ ڈسکشن ہوئی کی آفیشلز کے ساتھ۔ تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پاکستان کی جو پرسنالٹی ہے اس نے کہا کہ دیکھیں ہم نہ تو اینٹی امریکہ ہیں، نہ اینٹی برٹن ہیں، نہ اینٹی یورپ ہیں، نہ اینٹی ویسٹ ہیں، اور نہ ہی ہم اینٹی انڈیا ہیں۔ ہم تو بیسکلی طور پہ اپنے جو اسٹیٹ کے نیشنل انٹرسٹ ہیں انہیں ہم جو ہے ان کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اور نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے کے ساتھ۔ اور پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی بہت سی جو گورنمنٹس آئی ہیں گزشتہ 70 برس میں یا 50 برس میں، انہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ اتنا کمپرومائز کیا ہے، اتنا ان کو پس پشت ڈالا ہے، جیسے ڈرون سٹرائکس تھیں پاکستان کے اندر 400 کے قریب ڈرون سٹرائکس وغیرہ ہوئیں، کہ اب جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ اسی قسم کی سبمسو پالیسی، اسی قسم کا سبمسو بیہیویئر جو ہے وہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور رشیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کے، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ رشیا ایک بہت بڑا انرجی پرووائڈر ہے، آئل کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے۔ جو کانٹریکٹس وہاں پہ پوٹینشلی سائن ہونے تھے، جو سائن نہیں ہو سکے ممکنہ سینکشنز کی وجہ سے، ان کا تعلق بھی گیس پائپ لائنز کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان چونکہ سینٹرل ایشیا کے اندر ٹریڈ اور اکنامک ریلیشن شپ کو، اپنی ریجنل کنیکٹیوٹی کو، روڈ کنیکٹیوٹی کو، موٹر وے کنیکٹیوٹی کو، ٹریڈ کنیکٹیوٹی کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اور سینٹرل ایشیا، ایز اینی اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز انڈرسٹینڈ، از ہیویلی انڈر دی انفلوئنس آف رشیا۔ آپ کو سینٹرل ایشیا میں ایکسیس ملے گی ہی تب، انٹری ملے گی ہی تب، وہاں پہ ایکسیس تب ملے گی، کنیکٹیوٹی تب ملے گی جب آپ کے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے۔ اور پاکستان کا جو مین حلیف ہے، ایلائی جو ہے چائنا، وہ اسرٹ بھی کر رہا تھا، اس نے رشینز کو ایڈوائس بھی کیا۔ یہ میں پرسنلی جانتا ہوں بیکاز رشین ٹی وی RT کی جو ٹیم اور اینکر پرسن یہاں پر آئی تھی، آئی ہیڈ ڈنر ود ہر کرٹسی فواد چودھری، اور اس ڈنر میں ان اینکر پرسن نے، نام مجھے بھول گیا کیا تھا اس کا، اس نے بہت تفصیل سے وہ اور اس کی جو پروڈیوسرز تھی اس کو بتایا کہ ہاؤ the Chinese have influenced upon Moscow کہ آپ پاکستان کو انگیج کریں، بلکہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ چائنیز اور رشنز دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس ایکسس میں وہ انڈیا کو بھی لے کے آئیں، اور انڈیا کے ساتھ بھی انگیجمنٹ میں ماسکو کا چونکہ ایک بہت ریلیشن شپ آف ٹرسٹ ہے، ریسپیکٹ ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ ملٹی ڈائمینشنل 60 سے زیادہ اسٹریٹجک ایگریمنٹ دلی نے کر رکھے ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود جب ٹرنچ ٹائم آیا اور بے تحاشا ویسٹرن پریشر اور کمیونیکیشنز کے باوجود نیو دلی نے سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی اور UN جنرل اسمبلی کے اندر بھی رشیا ماسکو کے خلاف ووٹ انہوں نے نہیں ڈالا، انہوں نے ایبسٹین کیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو بیجنگ کے ذہن میں، اکارڈنگ ٹو دی رشین اینالسٹ اینڈ میڈیا پرسنس، کہ ماسکو ایک رول پلے کر سکتا ہے اس پوری ریجن میں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، پروسیس اور انگیجمنٹ کے لیے۔ تو جو کی آفیشل تھا بریف کرنے والے اور جو لوگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر 5 اگست 2019 نہ ہوتا تو ہماری تو بڑی اسٹرانگ ڈیزائر تھی کہ ہم ہندوستان کو بھی چیز اپ کرتے فار بیٹر انگیجمنٹ، لیکن نریندر مودی کی حکومت میں ایسے حالات پیدا کر دیے جس میں ہمارے لیے ایک پرو ایکٹیو انگیجمنٹ کی پاسبلٹی جو ہے وہ نہیں رہی۔ یہ ایک الگ لمبا سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم پھر بات کریں گے، میں پہلے بھی بہت ویلاگز اس کے حوالے سے کر چکا ہوں۔ یہ تو ہو گئی ساری صورتحال۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو صورتحال ڈسکرائب ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے ویسٹرن کلب کی، اس میں پاکستان کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی اور پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ
اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس کو نو کانفیڈنس جو ہے اسے سروائیو کرتے ہیں یا سروائیو نہیں کرتے ہیں. اگر وہ سروائیو کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ ہیں اور انہیں اس کی ویسٹرن کنٹریز کو انگیج کرنا ہی ہوگا. کوئی اور چارہ کار یا طریقہ نہیں ہے ایسے, کوئی اسکیپ نہیں ہے ایسے, کوئی بچت نہیں ہے. اگر وہ گورنمنٹ پہ نہیں رہتے اور فال کر جاتے ہیں اور اپوزیشن پارٹی بنتے ہیں تو میرا اس ناچیز کا انتہائی ہمبل جو اوپینین ہے, انالیسس ہے, اس سے شاید بہت زیادہ لوگ پاکستان میں ایگری نہیں کریں گے. میں نے بڑے پولیٹیشینس کے ساتھ اسے ڈسکس کیا ہے, وہ ہمیشہ کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ اس چیز پہ لوگ ریلائی کرتے ہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں, پاپولیرٹی کیا ہے. پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے. لیکن میرا انالیسس یہ ہے کہ جب تک اس ویسٹرن کلب کے ساتھ لیڈ بائی واشنگٹن تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان اپنے معاملات کو کسی حد تک ٹھیک نہیں کر پائیں گے, کم از کم کوئی ٹرسٹ کا لیول بلڈ اپ نہیں کر پائیں گے. وہ کیسے بلڈ اپ کیا جائے گا؟ ظاہر ہے بیہائنڈ دا سین نیگوسیشنز ہوتی ہیں, کمیونیکیشنز ہوتی ہیں, ٹرسٹ بلڈ اپ کیا جاتا ہے, چیزیں سمجھائی جاتی ہیں, اور وہ جب تک نہیں ہوگا تو جیسے کیسے بھی پاکستان میں الیکشن ہو 80% 90% لوگ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو ووٹ دینا بھی چاہیں تو تحریک انصاف دوبارہ پاور میں نہیں آ سکے گی. اب اس کی ایک ایگزامپل بھی میں آپ کو دیتا ہوں. 1977 میں جب ایک امریکن سپانسرڈ کو ہوا پاکستان میں, اب تو اس پہ کنسنسس ہے تو مجھے آپ معاف کر سکتے ہیں فار سیئنگ دس بلیک اینڈ وائٹ تھنگ. جب ایک امریکن سپانسرڈ کو ہوا 1977 کے اندر اور ایک سپانسرڈ موومنٹ چلی پی این اے کی, پاکستان نیشنل الائنس کی, جس کو نظام مصطفیٰ کے نام پہ چلایا گیا, بٹ جیسے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کنسنسس ہے کہ یہ ایک امریکن فنڈڈ کیمپین تھی. ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ گر گئی کو ڈیٹا کے نتیجے میں. حالانکہ وہ گورنمنٹ جو مارچ 1977 میں الیکشن ہوئے تھے اس میں اس گورنمنٹ نے 200 کی اسمبلی میں 157 سیٹیں لی تھیں, 2/3 میجورٹی لے لی تھی, ریگنگ بھی کی, واٹ ایور. اپوزیشن کے پاس صرف 37 سیٹیں تھیں, لیکن گورنمنٹ فال کر گئی. پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی 2 برس کے بعد 4 اپریل 1979 میں ان کی ایکسیکیوشن ہو گئی, جس کو پاکستان کی تاریخ میں ایک جوڈیشل مرڈر کے طور سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو جو ایگزائل میں رہیں, مشکلات میں رہیں, جب 1986 میں وہ بڑے فاتحانہ طور پر ایک جلوس لے کر انہوں نے لینڈ کیا لاہور ایئرپورٹ میں, اور مال روڈ پہ دیواریں ٹوٹ گئیں, واٹ ایور, 1 لاکھ لوگ تھے, 2 لاکھ لوگ تھے ان کے ساتھ, واٹ ایور. تو وہ واشنگٹن کے کنسنسس سے, وہاں کی پرمیشن سے, وہاں کی گرین سگنل سے اور وہاں کے اپروول سے, یعنی واشنگٹن نے اپروول دیا اور جنرل ضیاء الحق کو یہ کہا کہ اب بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ پرمیسیبل ہیں, وہ الاؤڈ ہیں, ان کو سپورٹ کیا, تو محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پالیٹکس میں واپس آ سکی تھیں. اور اس کی پرائس انہوں نے یہ دی کہ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی جو پیپلز پارٹی اوریجنل پارٹی تھی, اس میں جتنا لیفٹ لیننگ انٹلیکچوئل اور دانشور تھا, اس کے اندر جو سوشلسٹ اور مارکسزم کی باتیں ہوتی تھیں, اس میں جو اینٹی امپیریلسٹ ریٹرک تھا, وہ سارا انہوں نے اس کا ختم کر دیا. اور وہ لوگ جو اس ریٹرک کو ختم کرنے کو تیار نہیں تھے, انہیں پیپلز پارٹی کے بیک بینچز میں نکالا گیا یا ان کو فارغ کیا گیا. اور یوں 1986-87 میں ایک نئی پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا. اور تیسری دفعہ وہ ہوا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو اسیسینیشن ہے اس کے بعد آصف علی زرداری نے اس کی ایک 3rd پرج کی یا 2nd پرج کی, اور ایک بار پھر ایک بالکل ہی ڈفرینٹ قسم کی پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں دنیا کے سامنے آئی, جو ابھی تک چل رہی ہے, جس کا اس اوریجنل پاکستان پیپلز پارٹی کی روح سے اور اسپرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے جسے 1967-68 میں ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور سے قائم کیا تھا, جو اسینشلی ایک پنجابی دانشوروں کی پارٹی تھی. وہ کوئی سندھ و پنجاب کے فیوڈلز کی پارٹی نہیں تھی, وہ لیبر یونینز کی پارٹی تھی, وہ دانشوروں کی پارٹی تھی. بہرحال دیٹ از ہسٹری. یہ میرا ایک اس کے حوالے سے کامنٹ ہے. اب کویسچن یہ آ جاتا ہے کہ ویری کوئکلی وائنڈنگ اٹ اپ, کہ متحدہ قومی موومنٹ کی رات سے یہ چیز چل رہی تھی کہ وہ الگ ہو رہے ہیں. مجھے خیال تھا جب انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی, حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ڈیسپریشن اتنی زیادہ تھی کہ پی ایم ایل این اور پی 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 کے سینئر لیڈران خود بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری وغیرہ سبھی جو ہیں وہ غالباً یہاں پر جو فیڈرل لاجز تھیں, ایم این ایز کی پارلیمنٹرین لاجز تھیں, وہاں پہنچے ہوئے تھے. اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ رات کو ہی ایم کیو ایم جو ہے وہ سائن کر دے ڈاٹڈ لائن کے اوپر, معاہدے کے اوپر, اور پریس کانفرنس کر دے. لیکن ایم کیو ایم نے وہ کرنے سے گریز کیا. تو بہرحال آج دوپہر کو وہ ہو گئی, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کے دونوں منسٹرز جو ہیں فاروق وسیم اور امین الحق صاحب وہ حکومت سے الگ ہو گئے ہیں, انہوں نے ریزائن کر دیا, ایم کیو ایم الگ ہو گئی ہے, اور ایم کیو ایم کے 7 لوگ جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ووٹ ڈالیں گے. تو میرا جو ناقص انالیسس ہے, اب عمران خان کی حکومت کے بچنے کے چانسز جو ہیں اگر ہیں بھی تو 10-15% سے زیادہ نہیں ہے. ڈیل از ڈن, دی گیم از اوور فرام, جو لگتا ہے بظاہر آن دی فیس آف اٹ. تاہم اس کے باوجود ابھی بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے
यहाँ इस्लामाबाद में, जो डिफरेंट किस्म की स्पेकुलेशंस और एनालिसिस ऑफर करते हैं, और वो कहते हैं कि गेम इज़ नॉट ओवर टिल इट इज़ ओवर। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ख्याल है कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। आज तो बड़ी खबर थी, जब हम वहाँ कहीं पहुँचे तो कैमरे शैमरे थे कि शायद प्राइम मिनिस्टर कोई एक टॉक करेंगे और शायद रिज़ाइन कर देंगे, लेकिन वो उनका कौम से खिताब हुआ भी नहीं, उसको भी किसी वजह से कैंसिल कर दिया गया। और जब प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा कहका मारा, उन्होंने कहा मैं तो आखिरी बॉल तक खेलने वाला हूँ, और मैच उस वक्त तक ख़त्म ही नहीं होता जब तक आखिरी बॉल नहीं हो जाती और मैच ख़त्म नहीं होता। तो उस वक्त अली जैदी साहब से वहाँ पे मुलाकात हुई। अली जैदी साहब ने कहा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपोजिशन की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकेगी। उस पर उनको इसरार किया हम लोगों ने कि इस चीज़ को आप वीडियो के ऊपर कहें। तो एक से ज़्यादा लोगों ने अलग अलग उनकी वीडियो बनाई, वो आप देख चुके होंगे ट्विटर वगैरह के ऊपर। वो जो वीडियो है जनाब उनकी अली जैदी साहब की, वो वीडियो के टुकड़े के ऊपर मैं अपना वीलॉग जो है वो आज का ख़त्म करता हूँ। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। मैं आपसे बहुत सीरियसली आप सारों के कैमरे में देख के कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ये जो इख्तिलाफ, ये क्या अपोजिशन पार्टीज हैं, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो लेके आए हैं ये हार जाएंगे, और इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेगा आराम से। अली साहब मीटिंग में क्या हुआ अंदर बताइए, वो आपको पीएम बताएंगे।